अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के खिलाफ नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के खिलाफ नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी इस बिना पर जारी किए हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन का केस है और इमरान खान साहब को बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी इमरान खान साहब हाजिर नहीं हो रहे थे। और इसी वजह से आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में सुबह 10 बजे पेश किया जाए। और जो वारंट गिरफ्तारी है वो इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब को पुलिस ने रिसीव करवा दिए हैं और शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि इमरान खान साहब आज सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाएंगे। और मैंने ट्विटर पर पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन का जो ये हुक्म है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करे, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता था। और इलेक्शन कमीशन बेचारा एक बेज़रर सा इदारा है, उनके हुक्म की किसने तामील करनी थी और क्यों इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता। और इमरान खान साहब के खिलाफ पहले ही बड़े केसेस हैं जिनमें तोशाखाना केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसके अलावा 9 मई के जो वाक़यात हैं और फ़ौज को इमरान खान साहब मतलूब हैं तो उसमें इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है इसको कौन मानता है गरीब आदमी को। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वैसे तो कहा जा रहा है कि इनकी जो गिरफ़्तारी है वो केयर टेकर सेटअप में हो सकती है जो कि 10 अगस्त के बाद आएगा। अब एक और जो ख़बर है वो भी मार्केट में गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब को 28 जुलाई तक गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसकी रीज़न क्या है? 28 से 30 जुलाई तक इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का अंदाज़ा इस वजह से लगाया जा रहा है कि मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है, पुलिस जो है वो तमाम शहरों में डिप्लॉय हो चुकी है। इसके अलावा जो आर्मी है उसको वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत तमाम शहरों में, तमाम सूबों में तलब कर रखा है। अब अगर फ़ौज जो है वो मुहर्रम के दिनों में तलब हो जाती है आर्टिकल 245 के तहत और वो इंतज़ामिया की मददगार भी हो जाती है, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वो शाना बशाना खड़ी होती है, उनके मामलात में उनका हाथ बटाती है और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए उनके साथ खड़ी रहती है, तो फिर आर्टिकल 190 जिसके तहत हाई कोर्ट्स के मामलात चलते हैं तो फिर आर्टिकल 190 मुअत्तल हो जाता है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के हवाले से आर्टिकल 245 अगर लगा हुआ है और फ़ौज जो है वो गिरफ़्तार कर लेती है तो आर्टिकल 190 मुअत्तल है और इमरान खान साहब फिर जो पाकिस्तान की कोई भी हाई कोर्ट है उससे वो रुजू नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि चूँकि मुहर्रम है और आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब होगी तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी 9 मई के वाक़यात के हवाले से हो सकती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब को ये 28 जुलाई या 30 जुलाई को या ये मुहर्रम के दौरान शायद गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी तो यकीनी है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि केयर टेकर सेटअप में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। और आगे हम बात कर लेते हैं तोशाखाना केस की कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस तेज़ी से जारी है और वो मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। और अब इमरान खान साहब के जो वकला हैं, चाहे वो ख्वाजा हारिस साहब हैं या फिर शेर अफजल मरवत साहब हैं या फिर बैरिस्टर गौहर साहब हैं, अब वो अदालत का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान साहब का तोशाखाना केस से बचना नामुमकिन है। और इमरान खान साहब खुद भी ये कह चुके हैं और उनके वकला भी एक दूसरे को ये बताते हैं कि इमरान खान साहब इस केस से नहीं बचेंगे। और इमरान खान साहब तो अपने दोस्तों को बता ही चुके हैं कि उनसे ये ब्लंडर हो गया उनकी हुकूमत में। और जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से जो तोशाखाना केस के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, अब इमरान खान साहब के वकला उनको प्रेशराइज़ करने में लगे हुए हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने अब कंप्लेन उन्होंने FIA में की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने लिख दिया है इमरान खान साहब के वकला के ख़िलाफ़ और कहा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। और उनका कहना है कि जो पिछली समाअत हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो स्क्रीनशॉट ले आए थे हुमायूं दिलावर साहब के फेसबुक पेज के और प्रिंट निकाल के उन्होंने हवा में लहराए थे और कहा था कि ये हुमायूं दिलावर साहब का फेसबुक अकाउंट है और इस पे
پرو نون لیگ پوسٹ ہیں جس پہ ہمایوں دلاور صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اکاؤنٹ فیس بک کا میرا ہے لیکن یہ پوسٹ میری نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمایوں دلاور صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ان کے حوالے سے جو فیس بک اکاؤنٹ کے پرنٹ نکالے گئے اور ان کا ہوا میں ان کی کورٹ میں لہرائے گئے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو کمپلین ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس ہے جو بلوچستان ہائی کورٹ کا جو ڈویژنل بینچ تھا اس نے عمران خان صاحب کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، اور جو بلوچستان میں جو وکیل کا مرڈر ہوا تھا عبدالرزاق شرف صاحب کا، جو سنگین غداری کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو انہوں نے دائر کیا تھا، اور جب پہلے دن کیس کی سماعت ہونی تھی تو اس سے پہلے عبدالرزاق شرف صاحب کا مرڈر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس کیس میں شامل کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دی گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب، تو لاہوری گروپ کے جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست دائر کی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کی طرف سے، تو ان کو معطل کر دیا جائے، اس فیصلے کو معطل کر دیا جائے، جس پہ سپریم کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، انہوں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا. اور لطیف کھوسہ صاحب یہ بضد تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ڈویژنل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا جائے، جس پہ جو 2 رکنی بینچ تھا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا وہ بھی 2 رکنی تھا اور ہم بھی 2 رکنی ہیں، اگر آپ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو درخواست دینی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا اور یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خاصی نرمی برتتا رہا ہے، تو انہوں نے ہی لطیف کھوسہ صاحب کو یہ راستہ دکھایا کہ آپ درخواست دیں تو ہم اس کیس کو اڑا دیں گے. اور پھر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے لطیف کھوسہ صاحب نے درخواست رکھی اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کیس کے لیے 3 رکنی بینچ بنا دیا. اب اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے تو جو بینچ بنایا وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا، ان کے ساتھ 2 ججز تھے جن میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں اور ساتھ ان کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے. پھر یہ بینچ ٹوٹا، تبدیل ہوا، اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب دوبارہ سے اس بینچ کے سربراہ مقرر ہوئے، اور پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو ہٹا کر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو رکھا گیا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو رکھا گیا. پھر ایک دفعہ دوبارہ بینچ تبدیل ہوا اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو بینچ کا سربراہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ پھر دوبارہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو رکھ دیا گیا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو رکھا گیا. کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں اس کیس میں طلب کیا گیا تھا اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کیس کی سربراہی کر رہے تھے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے عمران خان صاحب کو ہمیشہ ریلیف ملتا آیا ہے، اور ان کے وکلا جو ہیں ان کی بھی عادتیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں. تو جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ وقت سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں جو کورٹ روم تھا اس میں دلائل دینا شروع کرنے ہی والے تھے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ ٹائم کی پابندی کریں، اور جب ٹائم پہ یہ کیس لگے گا تو پھر اس وقت آپ اپنے دلائل شروع کریں. پھر جب دلائل کا وقت آیا تو جو مدعی کے وکیل تھے وہ پیش نہیں ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب کورٹ روم میں موجود تھے، انہوں نے اپنی حاضری بھی لگوائی. چونکہ مدعی کے وکیل پیش نہیں ہوئے تو پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل کو یہ حکم دیا کہ آج جو ہے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ برخاست ہوتی ہے اور اگلی سماعت جو ہے وہ 9 اگست کو ہوگی، اور عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 اگست تک گرفتار نہ کیا جائے. جس پہ جو ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ وہ تفتیشی افسر کے سامنے شامل تفتیش ہوں، جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ مدعی کے وکیل کو آنے دیں، اس کے بعد دلائل ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب شامل تفتیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان نے JIT کی جو
اس قتل کے حوالے سے تحقیقات تھیں اس کی پوری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو JIT کی طرف سے بار بار نوٹس بھیجے گئے اور وہ پیش نہیں ہوئے، اور 8 جون کو وزارت داخلہ کی طرف سے یہ JIT تشکیل دی گئی تھی جس کے 8 اجلاس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ، جو کہ وہ پیش نہیں ہوئے، جبکہ جو عبدالرزاق شر ہیں ان کی اہلیہ اور ان کے جو 2 بھائی ہیں انہوں نے اپنے بیانات JIT میں قلم بند کروائے ہیں۔ ایک نہایت اہم معاملہ وہ ہے کیئر ٹیکر PM کا، کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانا چاہتی ہے، اور امکان مسلم لیگ نون یہ ظاہر کر رہی ہے ابھی اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے کہ ان کو اسحاق ڈار صاحب کا نام نہیں دیا گیا۔ باقی یہ سیاستدان ہیں، ان کی ڈیلیں آپس میں ہوئی ہوتی ہیں اور اوپر یہ کچھ اور کہتے رہتے ہیں عوام کے سامنے۔ اب جو PDM کے ترجمان ہیں حافظ حمداللہ صاحب، ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن PDM میں ابھی یہ نام سامنے نہیں آیا، اور مسلم لیگ نون ایسا بالکل کام نہ کرے، یک طرفہ طور پر کیئر ٹیکر PM کا اعلان کر دے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ PDM کے سربراہ ہیں، اور جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزارتیں اور بہت کچھ جو مراد ان کو ملی ہیں، اس کے بعد تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے PDM کا اجلاس بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور جو چھوٹی چھوٹی چنی منی پارٹیز ہیں KPK کی، وہ ویسے ہی مولانا فضل الرحمان سے ناراض ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب KPK میں تقریباً ان کے پاس پوری CM شپ ہے، اور ان کے 18 وزراء ہیں اس ٹائم KPK میں کیئر ٹیکر، تو دوسری جو پارٹیز ہیں ان کے 3 ہیں، اور وہاں پہ بھی بس لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ANP کا اور JUIF کا۔ اب اگر جو اسحاق ڈار صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جن کے حوالے سے نام لیا جا رہا ہے، تو اس میں آئینی اور کوئی قانونی معاملہ تو مجھے دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ آرٹیکل 224 میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو کیئر ٹیکر PM ہوگا وہ غیر جانبدار ہوگا، اور غیر جانبدار تو ان حالات میں کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ اگر ایک عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتا تو وہ نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتا کوئی تو وہ زرداری صاحب کو پسند کرتا ہے، تو کوئی بھی جو شخص ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آئینی اور قانونی طریقے سے دیکھا جائے تو پھر جو مشورہ کرنا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، وہ تو پرائم منسٹر جو موجودہ ہیں وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب، انہوں نے کرنا ہے، تو باقی پارٹیز کا تو کوئی اصل دخل بیچ میں رہ نہیں جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک اخلاقی جو معاملہ ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون تمام PDM جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرتی رہی ہے ہر مشکل معاملات میں، اور پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت کرتی رہی ہے، تو ابھی بھی جو کیئر ٹیکر PM ہو وہ بھی باہمی مشاورت سے ہو۔ باقی یہ ہے کہ آئینی اور قانونی معاملہ تو یہی کہتا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نام دیا، مسلم لیگ نون نے نام دیا، تو وہی کیئر ٹیکر PM ہو جائے گا۔ لیکن ابھی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس پہ ابھی ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب ہی آئندہ کیئر ٹیکر PM ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کل ایک اہم بیان دیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن ایکٹ میں لیجسلیشن کرنے لگے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی ان کے بھی وہی اختیارات ہوں گے جو الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ ویسے آئینی اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی وہی اختیارات ہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہیں۔ وہ تو ایک سپریم کورٹ نے معاملہ کر دیا تھا، اور خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک کیس ہے، اور بھی 1-2 کیسز ہیں جن میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر معاملات کو حل کرنا ہے، لیکن وہ کوئی پالیسی کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور اہم خبر کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے خانے وال میں ماڈل ایگریکلچر فارم کی افتتاحی تقریب سے اہم خطاب کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے ہر صورت نکال کر ہی دم لیں گے، اور جو پاک فوج ہے وہ عوام کی خدمت کرنے پر فخر کرتی ہے، اور پاک فوج عوام سے ہے، اور عوام جو ہے وہ پاک فوج سے ہے، اور پاکستان کی معیشت ہو یا سیکیورٹی ہو اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو
جو کمزور معیشت ہے اس کو بحران سے نکال کر ہی ہم دم لیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی طرح کے جو ماڈل ایگریکلچر فارم ہیں ان کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع پیمانے پر بڑھایا جائے گا، جس سے چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوگا. اور جو انقلابی زرعی پروگرام ہے وہ پورے ملک میں پھیلے گا. اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو گرین انیشیٹو ہے اس کا پورے ملک میں دائرہ کار بڑھایا جائے گا. اور اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آپ کو ایک اچھی خبر دوں گا کہ جو وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ پاکستان کو چین میں چیری برآمد کرنے کی اجازت مل گئی ہے. اور یہ جو دیرینہ مسئلہ تھا یہ 12 سال کا مسئلہ تھا اور 12 سال سے یہ معاملہ پھنسا ہوا تھا. اور اب جو وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس نے یہ معاملہ حل کر دیا ہے. اور جو چائنا ہے، جو وہاں کے کسٹم حکام ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ چیری کی کاشت کے پیش نظر کیا ہے. اور پاکستان میں چیری کے 90 باغات ہیں جہاں سے پاکستان چیری چائنا کو برآمد کرے گا. ایک اور خبر جو مارکیٹ میں زیر گردش ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو وہ ضمنی الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے اور پھر ان کو پرائم منسٹر الیکٹ کر لیا جائے گا. لیکن مجھے اس میں زیادہ صداقت دکھائی نہیں دیتی. مجھے یہی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی پاکستان آئیں گے تو اس کے 1 سے 1.5 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے. ابھی بھی جو سیاستدان ہیں وہ بات یہ کرتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، اکتوبر نومبر میں ہونے چاہیے، لیکن کوئی پکی بات نہیں کرتا. بس ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور آگے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کر دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے امپاور کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ہی اب تاریخ دینی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے کہ بہت سے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئندہ الیکشن میں الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. تو اس حوالے سے خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو آئندہ الیکشن میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی پارٹی ہے یا پھر استحکام پاکستان پارٹی ہے یا پھر پیپلز پارٹی ہے، تو ان تمام کو ایکٹیو رکھا گیا ہے. اور جو عمران خان صاحب کی پارٹی سے الگ ہوتے ہیں اور ان کو ان پارٹیز میں جانے کی دعوت دی جاتی ہے. اب جو کے پی کے ہے وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کا ایک بڑا گروپ بنا ہے اور وہ کے پی کے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اور مولانا صاحب کو یہ اتنا پسند نہیں آئے گا کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ ایک الگ بڑے گروپ کے سربراہ بن جائیں. اب بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی بھی جو پرانا کھیل ہے، جو پرانے ان کی انجینئرنگ ہے وہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو پارٹیز ہیں ان کو ادھر ادھر توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی جو ہے، جو زرداری صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ کر سکتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں جمہوریت پروان چڑھے، جمہوریت مضبوط ہو. اور جو آرمی چیف ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک میں معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو. اور وہ اسی حوالے سے انہی باتوں کا عندیہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور جو معاشی اصلاحات ہیں ان کو پروان چڑھانا ہے اور جو برآمدات ہیں ان کو بڑھانا ہے. اور اسی وجہ سے ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے. اور اب تو یہ بھی خبر ہے کہ جو پی ایم ہاؤس ہے وہاں پر فوج کے کچھ اعلیٰ افسران کو ایک آفس دیا گیا ہے اور وہ اب انہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں وہ پاکستان آئیں اور انہیں ون ونڈو سہولت دی جائے. اور جو وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے ہیں اور جو بیوروکریسی کی ہرڈلز وہاں انہیں پیش آتی ہیں تو ان کو دور کیا جائے اور جو پاکستان ہے اس کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.